बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। आज के हमारे नावल का नाम है यही मोहब्बत है और इसकी राइटर हैं फ़रत शौकत। ये छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बेस नावल है दूसरी शादी के मुतालिक। उम्मीद करती हूँ कि दूसरे नावल्स की तरह आपको ये नावल भी पसंद आएगा। चले शुरू करते हैं आज का अपना नावल। वो गुज़िश्ता आधे घंटे से उसके सामने जाने के लिए ख़ुद को तैयार कर रही थी, मगर वो अपने अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं पैदा कर पा रही थी कि उसके सर्द रवैये को बर्दाश्त कर सके। अपनी उभरती सांसों को बहाल करती बिलाखिर उठ खड़ी हुई और कॉफ़ी कप बनाकर मग हाथ में थामे धीरे धीरे चलती हुई स्टडी रूम की तरफ भर गई। अध खुले दरवाजे को हल्का सा पुश करके वो अंदर दाखिल हुई और एक नज़र उसकी चोरी पुश्त पर डाली। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए था। ज़यान, उसने चंद कदम के फासले पर खड़े होकर आहिस्तगी से पुकारते हुए कहा, कॉफ़ी पी लीजिए। वो बदस्तूर अपने काम में मसरूफ़ रहा, मगर उसकी आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती धर आई थी, जिसे महसूस करके वो कदरे सहम गई। फिर दोबारा हिम्मत करके बोली, ज़यान, कॉफ़ी पी लीजिए। उसके दोबारा पुकारने पर उसने एक नज़र उसकी जानिब देखा। न जाने उसकी नज़रों में क्या था। वो ज़्यादा देर न देख सकी और नज़रें झुका गई, जबकि वो दोबारा कंप्यूटर पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर चुका था। पिछले चंद दिनों से उसका रवैया उसके साथ बिल्कुल अजनबियों का सा था। उसे समझ नहीं आता था कि वो उसे कैसे मनाए। उसकी मुस्तकिल खामोशी और चेहरे पर फैली सर्द महरी उसे कुछ भी कहने से बाज रखती थी। बाज़ दफ़ा उसे लगता कि वो उससे बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करता। हत्ता कि जिस जगह वो बैठी होती वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही वहाँ आता था, वगरना उसे देखकर वापस मुड़ जाता। उसकी इस कदर बेरुखी उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसके सामने अपना दिफा करने के लिए महज चंद अल्फाज ही बोल सके। इससे मज़ीद वहाँ खड़े रहना दोबर हो गया। वो शिकस्ता कदमों से वापस पलट आई और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इस वक्त इंतहाई मजबूर बेबस थी। थोड़ी देर बाद आंसू थमे तो वो टेरेस पर आ खड़ी हुई। चारों तरफ फैली खामोशी और सन्नाटे उसने अपने अंदर उतरते महसूस किया और आंखों में आती नमी को हाथ की पूंछ से रगड़ कर साफ करने लगी। उसे किसी तौर करार नहीं आ रहा था। वो ज़्यादा देर वहाँ खड़ी न रह सकी और धीरे धीरे चलती हुई बेड पर आ बैठी। वो खाली खाली नज़रों से अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी। वो इस वक्त कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, मगर उसे लग रहा था वो एक बार फिर बिल्कुल तही दामा होकर रह गई है। उसने कर्ब से आंखें मूंद ली और जहन में धर आने वाली सोचों में हरगिज़ पीछा न छुड़ा सकी। अब्बू की अचानक डेथ के बाद सारी जिम्मेदारी अम्मी पर आ गई थी। वो सबसे बड़ी थी तो अम्मी की परेशानियों को शेयर करने की हर मुमकिन कोशिश करती। उसने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी तो जहाँ घर की तंग दस्ती दूर हुई, वहीं अम्मी की चंद परेशानियाँ भी ख़त्म हो गई। मगर दरपर्दा वो इन तीनों के अच्छे रिश्तों के सिलसिले में मुतफक्कर रहती। अभी वो BCS के एग्ज़ाम्स देकर फ़ारग हुई थी कि अम्मी ने कबीर के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया और शादी भी जल्द ही करार पा गई। अम्मी के इस अचानक फ़ैसले पर वो बौखला कर रह गई। वो तो MCS करने के बाद जॉब करने का इरादा रखती थी ताकि अम्मी की मज़ीद परेशानियां कम हो सकें, मगर जैसा उसने सोचा था कुछ भी मुमकिन नहीं हो सका। उसने कई बार शादी से इनकार करने का तहैया किया, मगर हर बार अम्मी के चेहरे पर तफक्कुरात के गहरे साए देखकर चुप हो जाती और यूं उनकी खुशी में ख़ुद को भी खुश रखने की सही करने लगी और दुल्हन बनकर पिया देश सुधार गई। कबीर किरदार का अच्छा इंसान नहीं था और इस बात का इल्म उसे पहले ही रात हो गया जब उसने उसे अपने दोस्तों के हवाले करना चाहा। किसी भी लड़की के लिए ये किसी अज़ियत से कम हरगिज़ नहीं हो सकता, सो उसके लिए भी ये सब सहल करना इंतहाई दुश्वार था। उसकी इज़्ज़त सिर्फ उसके शोहर की अमानत थी। इसको वो कैसे दूसरों के सुपुर्द कर सकती थी। हम दोस्तों ने आज तक हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर की है, तो तुम क्यों नहीं। उसके अल्फाज उसकी कानों में पिघले हुए शीशे की मानद उतरे थे, जिनकी वो ताब हरगिज़ नहीं ला सकती थी। कोई शोहर इस कदर भी गिर सकता है। उसने कर्ब से सोचा, आप अपनी बीवी की इज़्ज़त को दूसरों के हाथों में खिलौना बनाकर कैसे दे सकते हैं। वो बेयकीनी से बोली, जबकि वो उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर गया और उसे ज़बरदस्ती घसीट कर दूसरे कमरे में बैठे अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गया। उसने उसके हाथ से अपनी कुलाई छुड़ाते हुए इल्तिजाइया अंदाज में कहा, मैं आपकी बीवी हूँ, इज़्ज़त हूँ आपकी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तुमसे ज़्यादा मुझे मेरे दोस्त अजीज़ हैं। बेहतर यही है कि तुम मुझे उनके सामने शर्मिंदा मत कराओ। और रही बात बीवी की, तो ये रिश्ता मैं अभी ख़त्म किए देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार उसके मुंह से निकलने वाले इन अल्फाज ने उसके जिस्म से गोया सारी जान ही निकाल दी।
وہ بے یقینی اور تعصب میں گھری اس شخص کو دیکھنے لگی جس نے اپنے عیاش دوستوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک رات کی دلہن کو طلاق دے دی تھی۔ آن ہی آن میں اس نے اسے بالکل خالی کر ڈالا تھا۔ اب تو تم میری بیوی نہیں ہو، ورنہ میری اور نہ ہی میری عزت، چلو میرے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر اسے گھسیٹنا چاہا، مگر اس بار نہ جانے اس کے جسم میں کہاں سے اتنی طاقت آئی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا اور داخلی دروازہ سے باہر نکل گئی اور بھاگتی چلی گئی۔ اس نے گلی کے نکڑ تک اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آواز سنی، مگر کچھ دیر بعد وہ آواز غائب ہوئی۔ گھر پہنچنے تک اس کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی تھی۔ پورے چہرے پر پھیلے آنسو، بکھرے بال، بے ترتیب سانسیں اور متوحش چہرہ کو دیکھ کر امی یکدم پریشان ہو اٹھیں، جبکہ ثانیہ اور طوبہ اس کی یہ حالت دیکھ کر زار و کتار رونے لگی تھیں۔ امی نے اس کے کپاتے اور لرزتے وجود کو اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس نے منو ان سب کہہ ڈالا، جسے سن کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جو اتنی دیر سے برداشت کیے ہوئی تھی اب بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوؤں کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھیں۔ امی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف، اتنی اذیت اٹھانا پڑ رہی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے سسک پڑی تھی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی امی، مگر اپنی عزت کی خاطر زندگی برباد کر دینے کا ملال مجھے کبھی نہیں ہوگا۔ معاف تو تم مجھے کرنا بیٹا، میں نے تمہارے لیے اچھے آدمی کا انتخاب نہ کیا، شاید میری چھان بین میں کوئی کمی رہ گئی تھی، جبھی تو اس بد کردار شخص کے بارے میں کچھ بھی درست معلوم نہ کر سکی۔ آج تمہارے ابو زندہ ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں عورت ذات کیسے بہتر طریقے سے شمار یا چیک کر سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی۔ پلیز امی ایسا مت کریں۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کے گلے جا لگی۔ میری قسمت میں یہی سب ہونا تھا، اب خود کو دوش مت دے ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح روٹھے روٹھے انداز میں کہا تو وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ ٹیوشنز کا سلسلہ شروع کر دیا اور رزلٹ آنے کے بعد MCS میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کی محنت اور لگن جلد ہی رنگ لے آئی اور فائنل سیمسٹر کے مکمل ہوتے ہی اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ اس دوران اس کے کئی اچھے رشتے آئے، مگر وہ شادی کرنے پر کسی طور راضی نہ ہوئی۔ امی پلیز مجھے مجبور مت کیجیے گا، مجھے اب ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا ہے شادی کے نام سے، اور ویسے بھی میں نے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ فوراً موڈ بدل کر ان کے گلے میں بازو حمائل کرتے بولتی تو وہ دھیرے سے مسکرا دیتی۔ بیٹیاں تو اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ثانیہ اور طوبہ کے جلد سے جلد شادی کر دیجیے، کیونکہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا۔ وہ محبت سے اس کی جانب دیکھتی جس نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی تھی۔ پھر اس نے امی کو ثانیہ اور طوبہ کے رشتے کے لیے تیار کر ہی لیا، اور اس دن امی کی خوشی قابل دید تھی۔ نہ جانے کتنی ہی بار ان کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ان میں کچھ بھی کرنے کی سکت نہ رہتی۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی جس نے شروع سے لے کر آج تک ان کی پریشانیوں اور فکروں کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، مگر اس کی زندگی میں نہ جانے کب خوشیاں آئیں گی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوئی جاتی تھیں اور اس بارے میں ان سے بات کرتے ہوئے کنی کتراتی تھیں۔ کمپنی نے اس کا ٹرانسفر اسلام آباد والی برانچ میں کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ امی کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ ڈاکٹر زیان، تمہارا شادی کا کیا پروگرام ہے؟ سامیہ آپی ہر بار کی طرح اس بار بھی اس موضوع پر بحث کرنے کی ٹھان چکی تھیں، جبھی اس کے کمرے میں آتے ہی شروع ہو گئی تھی اور وہ ان کا جذباتی پروگرام سننے کے لیے خود کو تیار کیے ہمتن گوش ہوا تھا۔ میں پوچھتی ہوں زیان، آخر کب تک تم یوں ہی اکیلے اتنے بھرے گھر میں رہو گے؟ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ خاصے اکتائے سے انداز میں بولی۔ او نو آپی، آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں گویا میں عمر کی آخری حدوں کو چھو رہا ہوں۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تو وہ مزید تپ گئی۔ اللہ نہ کرے زیان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ان کے لہجے میں محبت واضح تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ قدرے سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ زیان، میں آج تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں، تم جلد سے جلد شادی کر لو، ورنہ یاد رکھنا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ان کا موڈ کافی حد تک سنجیدہ تھا، لہجہ وہ چپ کر گیا۔ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف سے کتنی پریشان رہتی ہوں، لیکن تم ہو کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں آپی؟ اس کے استفسار پر وہ خفگی سے بولی۔ مجھے اب بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں زیان؟ پھر قدرے توقف کے بعد وہ نرمی سے بولی، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے اور میں پرسکون ہو کر انگلینڈ شفٹ ہو جاؤں،
تاکہ وہاں رہ کر مجھے تمہاری طرف سے کوئی ٹینشن نہ ہو اور تمہیں بھی گھر پر آرام مل جائے۔ تھکے ہارے گھر آتے ہو، نہ کوئی خیال رکھنے والا ہوتا ہے اور نہ آپی پلیز آپ میری اتنی فکر مت کیا کریں۔ وہ انہیں اپنی طرف سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر انہیں اس کی شادی کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ کیوں نہ کروں تمہاری فکر؟ میرا تمہارے سوا اور تمہارا میرے سوا ہے کون؟ آج اگر ماما زندہ ہوتی تو شاید مجھے اتنی فکر کبھی نہ ہوتی۔ بڑی بہن ہوں نا، بھائی کا خیال نہیں آئے گا تو اور کس کو آئے گا؟ وہ بولتے بولتے روحان سی ہو گئی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس مسئلے پر اس حد تک سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ گھبرا سا گیا، پھر ہار مارنے والے انداز میں بولا، اوکے آپی آپ پریشان مت ہوں پلیز، میرا یقین کیجئے کہ جس دن بھی کوئی لڑکی اچھی لگی بس وہی میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہوگی، اور سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وارڈروب میں سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ اللہ کرے زیان تمہارا گھر بس جائے اور اچھی سی لڑکی تمہارا مقدر بنے۔ ان کے لبوں پر بے ساختہ اس کے لیے دعا آن ٹھہری تھی۔ اور پھر چند دنوں بعد ہی اسے نبیل بھائی کے آفس میں رائحہ قمر نظر آئی، جو وہاں کمپیوٹر آپریٹ کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگا۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں گہرا سمندر ساکت نظر آتا تھا، تو یکدم اس کا دل اس سمندر میں ارتعاش پیدا کرنے کو مچلنے لگا۔ آفس میں موجود دوسری بے باک اور خود سے لاپرواہ لڑکیوں سے وہ بالکل مختلف تھی۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت ایک ہی رنگ پھیلا دکھائی دیتا تھا، اور وہ تھا حیا کا رنگ، جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی، اور اسے دیکھ کر اسے لگا کہ آج اس کی تلاش ختم ہو گئی۔ وہ اب بالکل شانت ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سامیہ آپی کو اپنی پسند سے آگاہ کر ڈالا اور وہ اس کی پسند پر دل سے خوش ہو گئیں۔ رائحہ انہیں بھی بہت پسند تھی۔ نازک سی، ویل مینرڈ اور رکھ رکھاؤ والی یہ لڑکی انہیں بہت ہی بھائی تھی، سو انہوں نے فوراً اس کے گھر رشتہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ زیان کا رشتہ رد نہیں کیا جا سکتا، مگر اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہیں رائحہ کی طرف سے اس رشتے کے لیے معذرت کی اطلاع ملی۔ وہ ایک دم چکرا کر رہ گئیں۔ پہلی بار زیان کی پسند پر وہ کسی کے گھر گئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا، مگر کیوں؟ کیا برائی ہے زیان میں؟ انہیں کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ رائحہ زیان کے لیے ہر طرح سے بہترین تھی۔ انہوں نے خود رائحہ سے بات کرنے کا سوچا، مگر اس کا صاف جواب سن کر وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف رائحہ کی جانب سے انکار کا سن کر زیان کے چہرے پر پھیلے تاریک سائے اور آنکھوں کی بجھتی جوت کو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ زیان اب کسی اور لڑکی کے بارے میں عمر بھر سوچ بھی نہیں سکے گا، کجا کے اس سے شادی کرنا۔ کاش کہ وہ اس لڑکی کو اپنے بھائی کے مقدر کا ستارہ بنا سکتی۔ وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ زیان اب بہت کم ان سے ملنے آتا تھا۔ وہ زیادہ تر توجہ اپنے ہاسپٹل کو دے رہا تھا، یا شاید خود سے بھی فرار حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت ہرگز دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رائحہ، انسان کو محبت کرنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں اس دنیا میں، اور تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں کوئی اس قدر چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن تم مسلسل اس محبت کو، چاہت کو ٹھکرائے جا رہی ہو۔ پلیز آپی مجھے اتنا اہم مت بنائے، میں تو بہت معمولی سی ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان کے قابل ہی نہیں ہوں۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو بمشکل اندر دھکیلتے ہوئے بولی، کیوں؟ کیونکہ میں طلاق یافتہ ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس کا جواب سن کر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گئیں۔ پھر انہوں نے وضاحت طلب نظروں سے امی کی جانب دیکھا، جنہوں نے ایک گہری سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے یاسیت سے کہا، یہ سچ ہے بیٹا، اور پھر انہوں نے حرف حرف انہیں سب کچھ بتا ڈالا۔ اگر اس کے باوجود تم رائحہ کو ذہان کے ساتھ بیانا چاہتی ہو تو میں رائحہ کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، کیونکہ اس ایک تلخ تجربے نے اس کے اندر خوف پیدا کر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب تک شادی کرنے پر تیار نہیں ہوئی۔ آپ رائحہ کو منا لیجیے گا۔ ان کا جواب ہاں میں سن کر امی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ امی مجھے ڈر لگتا ہے شادی سے، پلیز آپ بھی ایسا کچھ مت سوچیں، وہ منانے والے انداز میں بولی۔ میں بوڑھی جان کب تک تمہارے سر پر بیٹھی رہوں گی؟ بس اب میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس بار تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی اور سامیہ کو ہاں کر دوں گی۔ ان کی قطعی انداز پر وہ گھبرا سی گئی تھی، مگر انہوں نے اس کی حالت نظر انداز کر دی اور دوبارہ گویا ہوئی، تم بھی خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ جانے دنیا میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، مگر وہ بھی آخر کو اپنا گھر
دوبارہ بسا ہی لیتی ہیں، کیونکہ پہاڑ سی زندگی اکیلے نہیں گزاری جا سکتی، سمجھی تم؟ امی میں شادی نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ جس نے کبھی زندگی میں ان کے سامنے ضد نہیں کی تھی، ہمیشہ ان کے حکم کے آگے سر خم کرتی آئی تھی، مگر اب اس معاملے میں وہ اتنی خود سر کیوں ہو گئی تھی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا مت کرو رائحہ، اور کچھ نہیں تو میرے بڑھاپے کا ہی خیال کر لو۔ آپ کے بڑھاپے کا ہی خیال ہے امی؟ مجھے بتائیں، میرے بعد آپ کا خیال کون کرے گا؟ وہ دوسرے طریقے سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا اللہ کرے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ایک شرط ہے امی۔ وہ ان کے سامنے ہتھیار ڈالے کھڑی تھی۔ وہ تو اس کی ہاں پر ہی دل و جان سے خوش ہوئی تھی، تو اس کی بات ماننے کے لیے فوراً رضامند ہو گئیں۔ بولو بیٹا، آپ زیان کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ اگر پھر بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ تم اس بارے میں بالکل بے فکر رہو۔ ان کی بات سن کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں ہو چکی تھیں، جبکہ سامیہ آپی زیان سے بات کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش کر رہی تھیں۔ آج وہ مصمم ارادہ کر کے گھر آئی تھی کہ اسے رائحہ کے متعلق تمام باتوں سے آگاہ کر دیں گی۔ وہ شاید کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ ساری تیاری چھوڑے ان سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جس کی آنکھوں کی جوت رائحہ کے اقرار کے باعث واپس آ چکی تھی۔ بے بات اس کے چہرے پر پھیل جانے والی مسکراہٹ دیکھ کر انہیں اندر ہی اندر اطمینان سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ بھی عام روایتی مرد کی طرح رائحہ کے طلاق یافتہ ہونے کے باعث پیچھے ہٹ گیا تو؟ نہیں، انہوں نے خود اپنے خیال کی تردید کر دی۔ زیان اگر ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے اگر وہ رائحہ کو قبول کرے تو اسے اس کی تمام تر حقیقت کے ساتھ قبول کرے، وگرنہ ساری زندگی۔ آپی کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے ان کی سوچتی نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ فوراً ٹال گئیں، پھر بولی، زیان، رائحہ بہت اچھی ہے نا؟ بہت، جی ہاں، وہ مسکرا کر بولا۔ لیکن آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ باتیں تو مجھے آپ سے کرنی چاہیے۔ اس کے شرارتی انداز پر وہ کھل کر ہنس پڑیں۔ زیان، اصل میں اسی لمحے ان کے موبائل کی بیپ بج اٹھی اور وہ فون ریسیو کرنے لگا۔ واٹ؟ ان کے چہرے کی ہوائیاں ہی اڑ گئی تھیں۔ نبیل بھائی کا انگلینڈ میں روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے وہاں گھر اور آفس سیٹ کرنے جا چکے تھے، جبکہ کچھ دنوں بعد سامیہ آپی نے بھی وہاں چلا جانا تھا، اور اچانک اس خبر نے ان کے ہوش گم کر دیے تھے۔ اب انگلینڈ میں ان کا نبیل کے پاس ہونا بہت ضروری ہو گیا تھا، لہذا انہوں نے 2 دن کے اندر اندر ان کا نکاح مقرر کیا تاکہ وہ جلد سے جلد انگلینڈ پہنچ سکیں۔ آپی، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ وہاں چلتا ہوں۔ پھر نہیں زیان، تم یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو، اور پھر دوبارہ میرا کب آنا ہو کچھ نہیں پتا۔ بس تم فکر مت کرو، میں چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی پہلی بار تھوڑا ہی جا رہی ہوں۔ تم اپنی نئی زندگی شروع کرو مکمل اطمینان کے ساتھ۔ اور پھر اگلے ہی دن وہ دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی، اور اس دن آپی کی انگلینڈ کے لیے فلائٹ تھی۔ جانے کے انتظامات مکمل تھے۔ زندگی کس قدر خوبصورت ہو گئی تھی، اور یہ محض ایک شخص کی وجہ سے تھا جس نے اسے ہر لمحے اپنی سچی محبت دی تھی۔ بعض دفعہ تو اس قدر خیال رکھتا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس حد تک بھی محبت کر سکتا ہے۔ اس کی محبت نے اس کے اندر پھیلے گہرے خوف اور ڈر کے گہرے سائے روشنیوں میں بدل ڈالے تھے۔ جو حادثہ اس کی زندگی میں چند سال قبل رونما ہوا تھا، وہ اسے یکسر فراموش کر چکی تھی۔ زیان اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا تھا۔ وہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور یہ خیال اسے مزید اس کے قریب کر دیتا تھا کہ اس نے اسے اس کے ماضی کی تلخ حقیقت سمیت دل سے اپنا لیا تھا، اور کبھی اس نے اس سے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی، اور یہ بات اس کے لیے انتہائی تسلی بخش تھی۔ اس وقت اس کی زندگی مزید حسین ہو گئی تھی جب اسے اپنے ماں بننے کی خوشخبری ملی، اور زیان تو اس پہ پہلے سے بھی زیادہ فریفتہ ہونے لگا تھا۔ اتنی ڈھیر ساری محبتیں اور خوشیاں پا کر بعض دفعہ وہ بہت ڈر سی جاتی تھی، ہمیشہ قائم رہنے والی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگتی تھی۔ امی اسے انتہائی مطمئن اور پرسکون دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتیں۔ اب انہیں اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی، سو وہ دوبارہ کراچی چلی گئیں۔ اسے امی کے چلے جانے پر بہت دکھ ہوا، مگر زیان کی بے تحاشا محبت نے جلد ہی اسے نارمل کر دیا۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق زیادہ سے زیادہ آرام کرنا اس کے لیے مناسب تھا، مگر وہ زیان کے زیادہ تر کام خود ہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر اس سے الجھ پڑتا تھا۔ رائحہ پلیز، آئندہ میں تمہیں کوئی کام کرتے نہ دیکھوں، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ اس نے کافی کا مگ سائڈ پر رکھا اور اس کی ٹائی کے ناٹ بناتے ہوئے بولی،
مجھے آپ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے اور آپ مجھے منع مت کیا کریں پلیز۔ اس نے محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، کر لینا یار، لیکن کچھ عرصہ تو آرام کر لو۔ اس کچھ عرصہ میں آپ صفیہ کے ہاتھ کی بنی کافی پی سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آرام کر لیتی ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے صفیہ کے ہاتھ کی کافی بالکل پسند نہیں ہے، لہذا بڑے آرام سے بولی، میں پی لوں گا۔ وہ مشکل اتنا بول پایا جبکہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی تو وہ بھی مسکرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ کافی کو چھوڑ کر دوسرے کاموں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ صفائی پیش کرنے لگا۔ آج اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، لہذا وہ اسے زبردستی ڈنر کرانے باہر لے گیا۔ حالانکہ وہ باہر جانا نہیں چاہ رہی تھی مگر اس کی ضد پر اسے تیار ہونا پڑا تھا۔ کھانے کا آرڈر دے کر وہ اس سے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھا جب مردانہ آواز پر اس نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ آنے والا رائحہ سے مخاطب تھا اور اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہیلو رائحہ، کیسی ہو؟ اپنے نام پر چونک کر اس نے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زندگی میں کبھی اس شخص کو یوں اپنے سامنے دیکھے گی، جس کی وجہ سے اسے کتنے ہی عرصے تک اپنی زندگی سے بیزاریت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے رکھائی سے منہ دوسری جانب پھیر لیا جبکہ وہ باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کا کوئی رشتہ دار تھا مگر وہ اس سے اتنی بے رخی سے کیوں پیش آ رہی تھی؟ ابھی وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص نے خود ہی مصافحہ کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروانا چاہا۔ ہیلو، میں کبیر اکرام ہوں، ان کا ایکس ہسبینڈ، اور یہ غالباً اب آپ کی مسز ہیں۔ وہ آگے کیا بولتا رہا اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اسے تو بس اس کے دو فقرے یاد رہ گئے تھے جن کو سن کر اس نے فوراً اس کی جانب دیکھا جو اس وقت سر جھکائے نظریں نیچی کیے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ شخص اب وہاں سے جا چکا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کی تمام خوشیاں اور رعنائیاں اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ زور سے چیئر کو پیچھے کی طرف دھکیلتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا جبکہ وہ حیران پریشان سی اسے گلاس ڈور سے باہر دیکھتی رہی جو انتہائی غصے میں پارکنگ ایریا سے گاڑی کو باہر نکال کر ریسٹورنٹ کے گیٹ پر لے آیا تھا۔ وہ پس مردہ قدموں سے چلتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے فل سپیڈ میں گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو اتنے عرصے سے محض اس کی وجہ سے انتہائی ہلکی سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا مگر آج وہ سانس روکے بیٹھی رہی۔ اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، اس کے تنے چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ گھر کے آگے گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دوسری طرف کا فرنٹ ڈور کھول کر قدرے سخت لہجے میں بولا، باہر آؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکل آئی۔ اس نے سختی سے اسے بازو سے پکڑا اور تیز تیز چلتا ہوا بیڈ روم میں لے آیا۔ اتنا تیز چلنے پر اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا اور حلق بھی خشک پڑ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور سراسیمگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جو شخص چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اسے خشمگی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ مزید اس کی طرف نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی۔ ایک انجانا سا خوف اسے پورے جسم میں سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آن کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر جما کر اس سے دھیمے مگر کرخت لہجے میں بولا، جو کچھ اس شخص نے کہا وہ سچ تھا یا جھوٹ، میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ وہ سب جانتے ہوئے اس سے کیوں استفسار کر رہا تھا وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس سے نظریں تو کیا گردن بھی اٹھانا محال ہو رہا تھا اور وہ سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بمشکل اس کی جانب دیکھنا چاہا مگر نظریں اس کی شرٹ کے بٹنوں پر ہی اٹک گئیں۔ زیان، میں نے کہا، میری طرف دیکھ کر جواب دو رائحہ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر درستگی سے بولا، جو کچھ اس شخص نے کہا تھا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے زیان، مگر آپ جانتے ہوئے بھی تو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے نا؟ اس کی بات پوری سنے بغیر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹوٹتے لہجے میں کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں زیان، میں نے آپ کو دھوکہ، ایک بات یاد رکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور آج سے اگر تم اس گھر میں ہو تو صرف میرے بچے کی وجہ سے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور وہ چہرہ ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پہلی بار وہ اس سے اتنے سخت لہجے میں بولا تھا، اس سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بھلا کہاں عادی تھی اس کے ایسے رویے کی۔ اس دن کے بعد سے زیان کا رویہ انتہائی سخت ہو گیا۔ وہ رات اسٹڈی میں ہی گزار دیتا، اس کے علاوہ وہ اس کے ہاتھ کی بنی کوئی چیز کھانا تو دور اس کے ہاتھ کے پریس کیے گئے کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنی بار وہ اپنا محاسبہ کر چکی تھی۔
مگر سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کئی بار اس سے اپنی ناکردہ خطا کی معافی مانگ چکی تھی، مگر وہ اس کی پوری بات سنے بغیر اسے اس طرح نظر انداز کرتا کہ وہ کٹ کر رہ جاتی۔ وہ اس سے ضرورت کے تحت بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مستقل خاموشی کا راز تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے وہ بالکل جان نہیں پا رہی تھی۔ آپ مجھے برا بھلا کہہ لیں زیان، مگر کچھ تو وہ معلوم نہیں کتنی بار اس کے سامنے آئی، مگر اس کی خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، وہ ناشتہ بھی نہیں کر رہی۔ وہ موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر نکل رہا تھا جب صفیہ گھبرا کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ چند لمحے غائب دماغی سے اسے دیکھتا رہا، پھر تیز تیز بھاگتا ہوا بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دوسری جانب کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور بیڈ پر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور نبض چیک کرنے لگا۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے لگا، تبھی اس نے نیم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیے یکدم دکھ کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں اور آنکھوں میں آئی نمی کو ضبط کرنے کی خاطر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اسی لمحے صفیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ٹھنڈے پانی سے بھرا باؤل اور پٹیاں لے کر آؤ۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور ادھر سے ادھر ٹہلنے والے انداز میں چلنے لگا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں تفکرات کے آثار نمایاں تھے۔ پتہ نہیں وہ واقعی اس کے لیے فکر مند تھا یا اسے محسوس ہوا تھا۔ وہ دکھتے سر کو انگلیوں کی مدد سے دباتے ہوئے مزید کچھ نہ سوچ سکی۔ اس کے پورے جسم میں گویا ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد صفیہ مطلوبہ اشیاء ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے اشارے پر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگی، مگر اس نے اس کا ہاتھ فوراً پیچھے کر دیا۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے قدرے سخت لہجے میں ڈپٹتے والے انداز میں کہا تو وہ چپ چاپ پٹیاں رکھوانے لگی۔ جب بھی اسے بخار ہوتا تھا زیان خود یہ سارے کام کرتا تھا، مگر آج بالکل لا تعلق بنا کھڑا تھا۔ صفیہ جاؤ، ناشتہ لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں چند ٹیبلٹس لیے داخل ہوا اور سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہو گیا اور اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر کمزوری اور تھکن کے آثار بالکل واضح تھے۔ لگتا تھا کہ وہ اپنی خوراک کا بالکل بھی دھیان نہیں رکھ رہی۔ وہ ایک لمحے کے لیے از حد پریشان ہوا، تبھی صفیہ ناشتے کی بڑی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور سائیڈ ٹیبل پر ناشتہ رکھ کر اسے پکارنے لگی، بیگم صاحبہ ناشتہ کر لیں۔ وہ سنی انسنی کر کے بدستور لیٹی رہی۔ اس کے 2-3 بار پکارنے پر اس نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ صفیہ ٹرے اٹھا کر سامنے رکھو، میں دیکھتا ہوں کسے بھوک نہیں ہے، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ صفیہ نے اس کے کہنے پر ویسا ہی کیا اور باہر نکل گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی، پھر ناچار اٹھ کر بیٹھ گئی اور ٹرے اپنی طرف کھسکا کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس دوران وہ مسلسل اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی، وہ اٹھا اور ٹیبلٹس نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، جو اس نے چپ چاپ اٹھا کر پانی کے ساتھ نگل لی، مبادا اب پھر اس کا سخت لہجہ نہ سننا پڑ جائے۔ دن یوں ہی سست روی سے گزرتے جا رہے تھے۔ زندگی میں عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیزار سی رہنے لگی تھی۔ زیان کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی جو آئی وہ یہ تھی کہ آج کل وہ جلدی گھر آ جاتا تھا۔ وہ سارا دن پورے گھر میں چکراتی رہتی اور وقت تھا کہ جیسے تھم ہی گیا تھا۔ پہلے وہ اس کے کپڑے پریس کر کے ہینگر کرتی رہتی تھی تو تھوڑا ٹائم پاس ہو جاتا تھا، مگر وہ اس کے پریس شدہ کپڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، سو اس نے کپڑے پریس کرنا چھوڑ دیے۔ آج بھی وہ وقت گزارنے کے لیے کچن میں رات کا کھانا تیار کرنے کی غرض سے چلی آئی۔ جب صفیہ اسے دیکھتے ہی پریشان سی ہو گئی، نہیں بیگم صاحبہ آپ مت کریں، میں کر لوں گی، یہاں ظفر آئے گا تو سب کچھ دیکھ لے گا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے گوشت کا پیکٹ لیتے ہوئے کہا، نہیں صفیہ، آج کھانا میں خود بناؤں گی، بستر پر لیٹے لیٹے لگتا ہے میں بیکار ہو جاؤں گی۔ وہ فریج میں سے مطلوبہ اشیاء نکالتے ہوئے بولی، ایسا نہ کریں بیگم صاحبہ، آپ یہاں سے چلی جائیں، صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے جی۔ وہ شدید دباؤ میں نظر آ رہے تھے، مگر وہ نظر انداز کر گئی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جس وقت وہ کھانا بنا کر باہر نکلی، شام کے 7 بج رہے تھے۔ ٹائم تو پاس ہو گیا تھا، مگر وہ بہت تھک گئی تھی، سو نڈھال سی لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر اس پر جا پڑی۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے، آنکھیں موندے تھکے سے انداز میں نیم دراز تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔
وہ سینٹرل ٹیبل پر گاڑی کی چابیاں رکھ رہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ سائڈ والے صوفے پر ٹی وی کھول کر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا تھا، ورنہ جہاں وہ ہوتی وہ ایک لمحہ بھی نہیں رکتا تھا۔ اس کا موڈ دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے ایک بار پھر معافی مانگ لے۔ وہ الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس نے صفیہ سے کھانا لگانے کو کہا اور اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ صفیہ، کھانا کس نے بنایا ہے؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب ڈائننگ روم سے آتی اس کی تیز آواز نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ پتہ نہیں صفیہ نے کیا کہا کہ وہ کھانا چھوڑ کر باہر نکلا اور اس پر ایک کڑی نگاہ ڈال کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ آنکھوں میں آئے آنسو کو رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کب اسے معاف کرے گا۔ سامیہ آپی کے اچانک پاکستان آنے سے زندگی میں آنے والے جمود میں ارتعاش سا پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے دونوں چھوٹے بیٹے انتہائی شریر تھے، جن کی وجہ سے گھر میں ہلچل اور رونق ہو گئی تھی۔ اس کا دل اب کافی حد تک بہل گیا تھا، جبکہ سامیہ آپی کی باتیں اسے بالکل بور نہیں ہونے دیتی تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ ان کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان کے چلے جانے کا سن کر اسے ہول اٹھنے لگے تھے۔ آپی، آپ اتنے تھوڑے دنوں کے لیے کیوں آئی تھیں؟ پلیز کچھ دن اور رک جائیں۔ وہ محبت سے التجائیہ انداز میں بولی تو وہ مسکرا کر تفصیل بتانے لگی۔ میں ضرور رکتی رائحہ، مگر بچوں کی صرف 1 ہفتہ کی چھٹیاں تھیں اور اب یہاں سے میں لاہور جاؤں گی نبیل کے بھائیوں کی طرف۔ اگر نہ گئی تو وہ برا مان جائیں گے۔ وہ ان کی بات سن کر چپ ہوئی۔ رائحہ، میں جب سے یہاں آئی ہوں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارے اور زیان کے درمیان کوئی کشیدگی چل رہی ہے۔ پہلے میں نے معمولی سی ناراضگی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر مجھے کوئی بڑا مسئلہ لگ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اتنے عرصے بعد کسی کا ہمدردانہ لہجہ سن کر وہ خود پر ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہ جانے کب سے دل پر غبار چھایا ہوا جو ان کے سامنے دل ہلکا کرنے سے آہستہ آہستہ چھٹ گیا تھا۔ اس نے سارا احوال ان سے کہہ ڈالا، جسے سن کے وہ پریشانی کے عالم میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ پھر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تم مجھ سے فون پر اس کے رویے کے بارے میں کچھ تو بتاتی رائحہ۔ میں خود زیان کو ساری بات کلیئر کر دیتی، کیونکہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ میں اسے تمہاری شادی سے پہلے کوئی بات ہی نہیں کر سکی تھی۔ اپنی پریشانیوں اور بچوں کے مسائل میں گھر کر میں بالکل یہ بات بھول گئی تھی، اور شاید مجھے اس لیے بھی خیال نہیں آیا کہ زیان کا جب بھی فون آتا وہ بہت خوش محسوس ہوتا تھا مجھے۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، جو خود بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ تم فکر نہ کرو رائحہ، میں زیان سے بات کر لوں گی، وہ اسے مطمئن کرتے ہوئے بولی تو اس نے جی کہہ کر خود کو بھی مطمئن کرنا چاہا۔ اس سارے قصے میں زیان صرف میرا قصور ہے کہ میں تمہیں پہلے سے آگاہ نہیں کر سکی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ سامیہ آپی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے مزید بولیں۔ رائحہ بالکل بے قصور ہے زیان، اگر اس کے دل میں کھوٹ ہوتا تو وہ ہرگز کچھ نہ بتاتی، بلکہ اس نے تو اس بات پر ہی ہاں کی تھی کہ تمہیں ساری حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ تم رائحہ کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو زیان۔ میں نہ آپ سے ناراض ہوں آپی اور نہ اس سے۔ تھوڑی دیر بعد وہ قدرے توقف کے ساتھ گویا ہوا، میں بس خود سے لڑ رہا ہوں، خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ میں اسے بھی اذیت میں مبتلا رکھوں اور خود کو بھی، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے آپی، اپنی محبت کے بارے میں ایسی بات جان کر بھول جانا۔ وہ پہلے کسی اور کی تھی، یہی بات مجھے اس سے بدظن کر دیتی ہے۔ اس کا لہجہ بڑھ رہا تھا۔ نہیں زیان، وہ صرف تمہاری تھی اور تمہاری ہے، وہ بالکل شفاف اور پاکیزہ ہے، میرا یقین کرو، انہوں نے پختہ لہجے میں کہا اور سب کچھ اسے بتا ڈالا۔ اس نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا گیا۔ شاید وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے خود کو سمجھانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اسے سوچتا چھوڑ کر باہر نکل گئیں اور رائحہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ رائحہ، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ جتنی محبت وہ تم سے کرتا ہے اس کا اتنا حق تو بنتا ہے ناراض ہونے کا۔ وہ نہایت نرمی سے بول رہی تھی۔ محبت میں جتنا ناراض ہونا آسان ہوتا ہے، منانا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت کرنے والا اس سے روٹھتا ہے جس پر اسے مان ہوتا ہے، اور مانتا اس لیے مشکل سے ہے کہ محبت میں ہر بات دیر سے سمجھ آتی ہے، اسے بھی کچھ وقت چاہیے خود کو سمجھانے کے لیے۔ آخر وہ مرد ہے اور ایک مرد کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہرحال بہت مشکل ہے، مگر تم اسے ناممکن مت سمجھو اور اسے مناتی رہو بھی تو وہ تمہاری محبت سے مجبور ہو کر پلٹ ہی آئے گا نا۔ اس کے بعد وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور وہ بے دہانی سے سنتی رہی۔ اس کا دل ان کی باتوں میں بہل گیا تھا۔ اگلے دن آپی واپس جا چکی تھی۔
ان کے جاتے ہی گھر میں یکدم سناٹا سا چھا گیا اور اس سناٹے کو وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سو اپنے دل سے ہر ڈر اور خوف ختم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر لے گا وہ؟ زیادہ سے زیادہ اس پر برس پڑے گا، سخت لہجے میں بات کرے گا، لیکن کم از کم وہ یہ تو جان سکے گی کہ اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ وہ اس کی مستقل چپ سے عاجز آ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس پر چیخے، چلائے، اسے برا بھلا کہے تاکہ اس کے اندر موجود انات باہر نکل سکے، اور یہی سب سوچ کر اس میں نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا کہ اس کے غصے کو پسے پشت ڈال کر وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ٹائی باندھتے ہوئے اپنے پیچھے سے آتی اس آواز پر مڑ کر ایک نظر دیکھا، پھر بریف کیس اٹھا کر اپنی تمام فائلز ترتیب سے اس میں رکھتے ہوئے رکھائی سے گویا ہوا۔ میں اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے آپ مجھ سے؟ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے فائل لی اور بریف کیس میں رکھ کر اس کے سامنے سے ہٹ گیا، مگر وہ اس سے پہلے دروازے تک پہنچ کر دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے قدرے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اور کتنی نفرت کریں گے مجھ سے؟ اس نے جان بوجھ کر چھپتا ہوا سوال کیا۔ پہلے اس نے سخت نظروں سے اسے گھورا، پھر درستگی سے بولا، مجھے ڈسٹرب مت کرو اور راستہ چھوڑو میرا۔ اگر میری وجہ سے آپ کی زندگی عذاب ہو گئی ہے تو کیوں خود کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے مجھے اور نکال باہر۔ چٹاخ! اس کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر دھیمے مگر سخت لہجے میں گھررا کر بولا، اگر آئندہ ایسی بات کی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھ کی قید سے آزاد کیا اور اسے پرے دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دائیں گال پر ہاتھ رکھے کتنی ہی دیر تک اس کے لفظوں پر غور کرتی رہی، پھر ساری تکلیف بھول کر کھل کر ہنس پڑی۔ اس کی محبت کا ہی تو انداز تھا۔ صحیح کہتی تھی آپی کہ وہ اس سے بیزار نہیں بلکہ ناراض ہے، اور ناراضگی میں بھی وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے وہ اسے اپنے سامنے کھانا اور دوائیاں لینے پر مجبور کرتا اور اس کے ہاتھ سے کیے گئے کاموں کو محض اس لیے ناپسند کرتا تھا تاکہ وہ اس سے بد دل ہو کر صرف آرام کرے، اور وہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہوا تھا۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ کس قدر متفکر نظر آنے لگتا تھا، مگر اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کو تب ہی دیکھنے آتا جب وہ سو رہی ہوتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے قدموں کی آہٹ وہ اپنے دل پر محسوس کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر کھل کر مسکرا دی اور پھر کچھ سوچ کر مطمئن انداز میں اسٹڈی سے باہر نکل آئی۔ آج اس کا ڈے آف تھا، لہذا وہ پرسکون انداز میں صوفے میں دھنسا لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا، جب اسے کچن میں سے اس کی زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ ریموٹ صوفے پر اچھال کر برق رفتاری سے کچن کی طرف بھاگا، جہاں وہ زمین پر پاؤں پکڑے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے خون رس رہا تھا۔ وہ جی بیگم صاحبہ کاؤنٹر پر سے کانچ اٹھا رہی تھیں تو ان کے ہاتھ پر کانچ لگ گیا، پھر ساتھ ہی گرم پانی کے پتیلے پر ان کا ہاتھ پڑا تو پانی چھلک کر ان کے پاؤں پر آ پڑا۔ صفیہ نے ڈرتے ڈرتے پوری بات سنا دی۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکا اور اس کے ہاتھ نکلنے والے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ تکلیف کے باعث اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ صفیہ پر برس پڑا۔ وہ تمہیں کس لیے رکھا ہوا ہے یہاں؟ اگر یہ کام ان کے کرنے کے ہیں تو تم اس کا قصور نہیں ہے زیان، میں خود ہی یہاں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی اور اسے اپنی جانب گھورتا دیکھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور نظریں جھکا گئی۔ جاؤ تم یہاں سے۔ اس نے شرمندہ کھڑی صفیہ کو دیکھا اور پھر اس کی جانب دیکھ کر رکھائی سے بولا، تمہیں کسی کی بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ کتنی بار منع کیا ہے کہ کچن میں مت آیا کرو، مگر پھر اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا اور ہتھیلی کو کاٹن کی مدد سے صاف کرنے لگا۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ پر بینڈیج کر رہا تھا۔ اسے یوں اپنے لیے متفکر دیکھ کر ایک گہرا اطمینان اس کے اندر اتر گیا۔ وہ اپنی ساری تکلیف اور جلن بھول گئی تھی اور بڑے مطمئن انداز میں اس کے چہرے پر پھیلے مفکرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ زیان، آپ اپنے پیشنٹس کی تکلیف کو دیکھ کر یوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں یا میرے لیے کوئی خاص رعایت رکھی ہوئی ہے؟ اس کے عجیب سے سوال پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور جواب دیے بغیر اس کے پاؤں کے چھالوں پر ٹیوب لگانے لگا، جبکہ وہ اس کی کیفیت کو بہت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دوبارہ بول اٹھی، آپ کو پتہ ہے زیان، میرا دل چاہتا ہے میں بیمار رہا کروں تاکہ آپ میرے لیے پریشان ہو اور میرا اتنا سارا خیال رکھیں۔ بکواس بند نہیں کرو گی تم؟ وہ زور سے بولنے لگے
وہ زور سے بولتے ہوئے دھارا مگر اس پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا اور دوبارہ بولنے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے زیان جب آپ میری فکر کرتے ہیں، اس لیے میں شٹ اپ رائحہ، اب میں تمہاری آواز نہ سنوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر چیخا، اتنی بری لگتی ہوں میں آپ کو؟ غور سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی طرف بھر گیا، جبکہ وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا اور آج پہلی سحری تھی۔ وہ مقررہ وقت پر اٹھ کر سحری تیار کرنے لگی۔ ابھی اسے اٹھانے ہی جا رہی تھی کہ اسے کچن کے دروازے سے اندر آتے دیکھ کر وہیں رک گئی اور ٹیبل پر برتن لگانے لگی۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس نے کچھ نہ کھایا اور 2 گلاس پانی پی کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اسے کچھ بھی کھائے بغیر جاتا دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ اسے فوری طور پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ ٹرے میں کھانا رکھ کر اسے دینے جا رہی تھی کہ دور سے آتی سائرن کی آواز پر وہیں غصے سے بیٹھ گئی، اور پھر اگلے دن وہ سحری کے وقت اٹھا ہی نہیں تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ فوراً اسٹڈی کی جانب بھر گئی۔ وہ صوفے پر بے سود سویا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے آہستگی سے پکارا، زیان، زیان۔ دوسری بار پکارنے پر سیدھا ہو کر نیما آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اٹھیے، سحری کر لیجیے۔ اس نے انسنی کر کے کروٹ بدل لی اور سو گیا۔ اٹھیے زیان، سحری کر لیجیے۔ اس نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ ٹالنے والے انداز میں بولا، کیوں بھوک نہیں ہے آپ کو؟ افطاری میں بھی آپ نے کچھ نہیں لیا تھا، چلیے اٹھیے جلدی سے۔ وہ بدستور لیٹا رہا اور جس سے میں نہ ہوا تو اب کی بار اور جو ٹس سے مس نہ ہوا تو اب کی بار اس نے اس کے مضبوط ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر منت کرنے والے انداز میں بولی، پلیز اٹھ جائیے زیان، ضد مت کریں۔ اور وہ چاہنے کے باوجود اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکا اور اس کی طرف دیکھے بغیر ناراض سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اٹھ جانے پر اس نے اطمینان کا سانس بھرا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ اسے کچن میں آنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر کچن میں چلا آیا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً کھانا ٹیبل پر لگایا اور دوسرے کام نپٹانے لگی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر غصے میں پوچھنے لگا، صفیہ اور ظفر کہاں ہیں؟ اسے کام کرتے دیکھ کر شاید اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اس لیے ان کا پوچھ بیٹھا، آپ کو برا لگتا ہے نا میرا کام کرنا، لیکن مجھے آپ کے لیے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے ان کو منع کر دیا تھا سحری بنانے سے۔ وہ فروٹ سیلیڈ کا باؤل ٹیبل پر رکھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ بولی، چلیے ٹائم ضائع مت کریں اور کھانا شروع کریں، سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کافی بنا کر اس کے آگے رکھ دی تو وہ چپ چاپ ہاتھ میں تھامے کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خالی خالی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اسٹڈی میں ان کے پاس چلی آئی۔ وہ صوفے پر نیم دراز دروازے پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے یوں اپنی جانب ہی دیکھتا پا کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پاس ہی کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگی کہ وہ فوراً بول پڑا، صوفے پر بیٹھو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اس کا اس طرح بیٹھنا سخت ناپسند تھا اور اسے اپنے برابر ہی بیٹھنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اسے بہت پسند بھی تھی، جو اسے اتنی اہمیت اور عزت دیتا تھا کہ اگر وہ بھی نیچے اس کے قدموں کے پاس آ بیٹھتی تو اسے بھی اپنے پاس بٹھاتا یا خود اس کے پاس نیچے بیٹھ جاتا، مگر آج وہ اس کی بات ماننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہیں بیٹھ گئی۔ آپ کے نزدیک میری یہی تو جگہ ہے زیان۔ اس کی بات پر اس نے خشمگین نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر خود ہی اٹھ کر بک شیلف کے پاس جا کھڑا ہوا اور بک نکال کر دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا اب بھی معاف نہیں کریں گے زیان؟ اس کے لہجے میں نمی واضح تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرنے لگا اور بظاہر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے میری سزا کی مدت ہی بتا دیجیے پلیز۔ وہ تو خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کو سزا دے رہا ہے اور اس سزا کا عرصہ کتنا لمبا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو محسوس کر سکتا تھا، مگر نظر انداز کر کے دوسری جانب رکھی رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ گلاسز اتار کر تھکے تھکے سے انداز میں کرسی کی پشت پر سر گرائے اپنا محاسبہ کرنا لگا۔ وہ جانتا تھا کہ رائحہ اور اس کے جذبے صرف اس سے منسوب ہیں، پھر وہ اس کی طرف پلٹ کیوں نہیں رہا تھا؟ اسے اب اس پر غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ جب اس سے رعب سے بولتی تو سیدھی اس کے دل میں اترتی چلی جاتی۔ اس کا اپنے قریب آنا اسے بے حد بھاتا تھا، شاید اس لیے وہ کچھ ایسا کرنے لگتا تھا کہ وہ اس کے پاس سے چلی آتی اور منانے لگ جاتی۔ وہ اسے مناتے مناتے روٹھنے لگتی تو وہ اس کی اس ادا پر نہ جانے کتنی ہی دیر تک اپنی پوری محویت سے اسے دیکھتا تھا۔
اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ اب دوبارہ پھر اسے منانے لگے گی، اور ایسا ہی ہوتا۔ وہ خود روٹتی اور خود ہی مان کر اسے منانے کی تیاریاں کرنے لگتی۔ شاید اب اسے اس سے ناراض ہونے میں لطف آنے لگا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دیا اور بیگ سائڈ پر رکھ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیان، آپ یہاں نہیں سوئیں گے، اٹھیں یہاں سے۔ وہ ابھی بھی صوفے پر سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ وہ ایک دم دروازہ کھول کر ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ کیونکہ مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، آپ بس اٹھیں اور وہیں سوئیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے انکار کر دیا تو وہ تب کر بولی، لیکن میں وہاں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کی بات انسنی کر کے وہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہیں سو جاتی ہوں۔ کارپٹ پر اس کی بات سن کر اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر کارپٹ پر کشن رکھ کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ وہ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی طرف سخت نظروں سے گھورتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تو کیا آپ یہاں سوئیں گے؟ اسے صوفے پر تکیہ رکھتے دیکھ کر وہ حیرانی سے چیخی، اگر آپ نے صوفے پر ہی سونا تھا تو اسٹڈی روم کا صوفہ برا کیا تھا کیا؟ رائحہ، اب مجھے مزید تنگ مت کرنا، وہ اسے وار کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ کو میری قسم زیان، پلیز۔ وہ التجائیہ انداز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی تو وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگا۔ وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتا ہوا بیڈ پر جا لیٹا۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی جو روٹھے روٹھے سے انداز میں آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا، پھر نم آنکھوں سے تشکر آمیز انداز میں آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جس وقت کچن کا کام ختم کر کے باہر نکلی 10:15 بج رہے تھے۔ ابھی تک زیان نماز اور تراویح کے لیے نہیں گیا تھا۔ وہ تو کوئی نماز کبھی نہیں چھوڑتا، پھر ابھی تک کمرے سے باہر کیوں نہیں آیا؟ وہ شدید حیرت میں کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور وہ بیڈ پر آڑا ترچھا نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کی جانب بڑھی، اس کا پورا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ زیان! اس نے کئی بار اسے پکارا مگر جواب ندارد۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی۔ اٹھے زیان، آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھاگ کر گئی اور ظفر کو ڈاکٹر کو لانے کا کہہ کر اس کے لیے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے آئی۔ نہ اسے ہوش آ رہا تھا اور نہ اس کے آنسو تھم رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے جسم میں حرکت پیدا ہونا شروع ہوئی اور اس نے بخار کی شدت کے باعث بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر سر پٹکنا شروع کر دیا، تو گویا اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی مگر اسے کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ پورے جسم میں درد کی باعث کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس سے اس کی یہ حالت ہرگز دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تبھی ظفر کے ساتھ ڈاکٹر سہیل کمرے میں داخل ہوئے، جو زیان کے ساتھ ہاسپٹل میں جاب کرتے تھے۔ وہ اس کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ آپ فکر مت کریں بھابی، بہت زیادہ کام اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے انہیں ٹیمپریچر ہو گیا ہے۔ وہ اس کا مکمل چیک اپ کر کے اسے تسلی دیتے ہوئے مزید بولے، میں یہ دعائیں دے رہا ہوں، جیسے ہی انہیں ہوش آئے فوراً دیجیے گا۔ ویسے میں کافی دنوں سے اس کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں، میرے بہت پوچھنے پر بھی ٹال جایا کرتا تھا۔ بہرحال آپ انہیں کم از کم 3-4 دن کمپلیٹ بیڈ ریسٹ پر رکھیں تاکہ جلدی ریکور ہو سکے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ پس مردہ قدموں سے اس کے سرہانے آ بیٹھی اور بغور اسے تکنے لگی۔ اسے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی کپاتی انگلیوں سے اس کی پیشانی پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے کسی طور پر آنسو نہیں رک رہے تھے، دھندلی آنکھوں سے اسے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ نیم غنودگی میں تھا اور پھر آہستہ آہستہ اسے ہوش آنے لگا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسو کو رگڑ کر صاف کیا اور اسے پکارنے لگی، زیان، آنکھیں کھولے۔ اس کی آواز پر اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنا چاہا، پھر شرٹ کے بدل کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فوراً اس کی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھولے اور اسے دوائی کھلانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ زیان، میڈیسن لے لیں پلیز، وہ کمزور لہجے میں بولی مگر اس نے کوئی تاثر نہ دیا تو اسے، زیان پلیز یہ میڈیسن لے لیں۔ اس کی آواز آنسوں سے بھیگ رہی تھی۔ اس کے چہرے اس کی طرف کر کے رونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو رہی تھیں جبکہ چہرہ متورم ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے سرد ہاتھ کو اپنے گرم ہاتھ میں لے کر دبایا تو اس کی آنکھیں مزید برسنے لگیں مگر وہ بمشکل ضبط کر گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے اس کے سرد ہاتھ کو اپنے جلتے سینے پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ اس نے گھبرا کر اسے پکارا، زیان۔ اس کے یوں پکارنے پر اس نے آنکھیں کھول کر مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سسک ہی پڑی۔
اس نے نرمی سے اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد پھیلا دیے۔ تم صرف میری ہو رہا۔ وہ بددقت تمام یہ الفاظ کہہ پایا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر اسے تکنے لگی۔ کتنی ہی دیر تک اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کس طرح خوش ہو، پھر سر جھٹک کر اسے میڈیسن دی اور جو اس نے آرام سے لے لی۔ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ سو رہا تھا۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ رات کی نسبت بخار کی حدت میں بہت کمی تھی اور اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اس کے لیے سوپ بنانے کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوئی وہ تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا۔ وہ سوپ کا باؤل لیے اس کے پاس چلی آئی اور اسے سوپ پلانے لگی، مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ تھوڑا سا پی لیں زیان، پھر ٹیبلٹس بھی لینی ہے، اس نے محبت سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اگر اب بھی آپ کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا زیان، تو آج پھر آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ مشکل آنسو روکے دھیرے سے بولی اور باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالکل قریب بٹھا لیا۔ معاف تو تم مجھے کرو گی، تب ہی میں کچھ کھاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اس نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ اس نے فوراً ان کی جانب دیکھا اور حیرت سے بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ بہت تنگ کیا نا میں نے تمہیں؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں کہا تو وہ بکھر سی گئی۔ کتنے ہی عرصے بعد ان کا محبت بھرا لہجہ سن رہی تھی وہ۔ اس کی آنکھوں میں خود بخود پانی تیرنے لگا۔ اور تمہیں پتہ ہے، وہ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید بولا، میں ہمیشہ تنگ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت مزہ آتا تھا جب تم مجھے مناتی تھی، مجھ پر رعب جماتی تھی۔ میں آپ کو ہمیشہ مناتی رہوں گی زیان، مگر آپ مجھ سے قطع کلامی مت کیجیے گا، مجھ پر چیخیے گا، غصہ کیجیے گا، سب کچھ کہہ لیجیے گا، مگر چپ مت رہیے گا۔ آپ کی چپ مجھے اندر ہی اندر توڑ ڈالتی ہے۔ بولتے بولتے اس کا گلا رند گیا تھا، اس کے حلق میں آنسو اٹک گئے۔ وہ مزید نہ بول سکی اور چپ ہو گئی تو اس نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور نرمی سے گویا ہوا، میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں رائحہ، اور یقین رکھنا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، بلکہ شروع سے ہی جانتا تھا کہ تمہارا ہر جذبہ صرف زیان کے نام سے منسوب ہے۔ تمہارے دل کی دھڑکنیں صرف زیان کے تصور سے ہی پہلی بار دھڑکی تھیں اور دھڑکتی رہیں گی۔ جو بات آج تک وہ اس سے نہیں کہہ پائی تھی، اس کے منہ سے سن کر یکدم چہرہ ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری ایک بات مانو گی؟ اس نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم رویا مت کرو، مجھ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، لیکن بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ چلیں یہ سوپ پی لیں۔ اس نے باؤل اٹھایا اور اسے سوپ پلانے لگی، جبکہ وہ خاموشی سے پینے لگا۔ کل عید تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے آج ہی ساری خوشیاں سمٹ کر ان کے ارد گرد بکھر گئی ہوں۔ اس نے شکرانہ آمیز انداز میں ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کے حضور سربسجود ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ مختصر سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔